अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फैसला आपका। मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा शिराजी। आज यौम तकबीर है 28 मई और आज के दिन आज से 13 बरस पहले 3:05 पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई। चागी के पहाड़ ने अपना रंग बदलना शुरू किया और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान 7वीं एटमी कुव्वत बन गया। यौम तकबीर सबको बहुत बहुत मुबारक। ये तो था हमारा माजी, ये तो थी कल की बात, 13 बरस पहले की बात, जब कौम एक थी, अल्लाह अकबर की सदाएं लगाने वाले सब एक थे। और आज क्या है? 13 बरस गुजर गए। ये सवाल आज भी मौजूद है कि क्या हमारे अंदर आज इत्तेहाद बाकी है? क्या हम एक हुजूम है? क्या हम एक कौम है? ये वो सारे सवाल हैं जो कि आज की 28 मई पे हम उठाने जा रहे हैं। और सबसे अहम सवाल जो कि आज का मौजू हमारे प्रोग्राम का, कि क्या एटमी कुव्वत पाकिस्तान को मुत्तहिद कर सकी? यौम तकबीर और बटी हुई कौम, इत्तेहाद मुमकिन है या नहीं मुमकिन है? ये वो सवाल है जो कि आज हम आपके लिए लेके आएंगे कि यौम तकबीर एटम बम कौमी सलामती और इत्तेहाद का जामिन बन चुका या नहीं बन चुका। आज के इस मौजू पे हम जो अहम सवाल उठाने जा रहे हैं अपनी आवाम के साथ, लाहौर की ऑडियंस के साथ, जिंदा दिलाने लाहौर के साथ, उसमें सबसे ऊपर है कि एक बटी हुई कौम में इत्तेहाद कैसे मुमकिन? हम एक हुजूम, एक कौम क्यों नहीं? मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान दुराहे पर है और फैसले कौन करेगा? आग हमारे घर तक पहुंच चुकी और हम मुंतशिर क्यों? और आखिरी हमारा सवाल होगा, इंतहा पसंद या पाकिस्तान? फैसला आपका। आज के इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि बात करेंगे इन तमाम सवालात के ऊपर कि आज हमें एक कौम कैसे बनना है, आज हमें मुंतशिर कौम, हुजूम को कौम में कैसे बदलना है। आज जो दुनिया हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, सवाल उठा रही है, हमारी एटमी कुव्वत जो कि हमारे लिए एक बाइस फ़ख्र चीज़ है, आज उस पर इल्ज़ामात और उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों किया जा रहा है? क्या हम बाहर आग बुझाते रहे और अपने घर की लगी आग को नहीं दे सके? क्या हम बाहर के दुश्मन का दिफा करने के लिए नाकाबिले तस्खीर दिफा कर चुके, लेकिन क्या हमने अपने अंदर, अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने कूचे, अपने बाजारों में छुपे दुश्मन को पहचाना या नहीं पहचाना? और क्या हम बाहर की जंग, बैरूनी ख़तरात की बात करते रहे, हमने अपने अंदर के ख़तरे को भांपा या नहीं भांपा? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज़ सलमान भट्ट साहब, आज हमें ज्वाइन करेंगे इस मौजू के ऊपर, जो कि जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं, इनसे हम बात करेंगे। जनाब उमर चीमा साहब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, इत्तलात के सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करेंगे। जनाब अशरफ सोना साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, साबिक सूबाई वजीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनसे बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ज़ईम कादरी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक है, उनसे बात करेंगे। मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के। गुफ्तगू का आगाज़ मैं ज़ईम कादरी साहब आपसे ही करूँगी क्योंकि यौम तकबीर का सहरा आप ज़्यादा आप मनाते हैं और कहते हैं कि हमने बनाया, और आज भी जगह जगह नारे जो हैं वो लगे हुए हैं कि नवाज शरीफ दे चंगे कम, एटम बम, मोटरवे ते एटम बम। हमें तो ये है कि सिर्फ ये दो ही आपने अच्छे काम किए, इसके अलावा भी अच्छे काम किए। बहरहाल ये अलग बात है, मगर क्या उस वक्त का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान एक है? 28 मई 1900 जब ये धमाके हुए थे 98 का, या आज का पाकिस्तान मुख्तलिफ पाकिस्तान है? देखिए बीबी, एक तो ये मैं बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ कि यकीनन उस दिन जब ये एटॉमिक एक्सप्लोजन्स किए गए, पूरी दुनिया के मगरबी ममालिक बशमूल अमेरिका बहादुर के बहुत से प्रेशर्स थे, और मैं नहीं समझता कि कोई भी वज़ीर आज़म जब तक कौम मुत्तहिद ना हो ये प्रेशर ले सके। वो ये बात जानते थे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, पूरी कौम आज उनसे ये उम्मीद किए हुए है कि उनको ये एटॉमिक एक्सप्लोजन्स बहरहाल करने हैं। प्रेशर तो यकीनन था, वो प्रेशर उन्होंने लिया भी, भुगता भी, और उसका नुकसान भी उठाया कि जब एक जनरल साहब रात के अंधेरे में कारगिल पे चढ़ दौड़े और उसके बाद उनकी हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी की मैंडेट की हुकूमत को भारी बूट तले रोन डाला गया। लेकिन उस दिन, उस वक्त मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ अगर बिल्कुल अकेले होते और उनको सपोर्ट इस कौम की, इस मुल्क की पॉलिटिकल क़यादतों की एक यकसू सोच ना होती और कौम एक कौम बनकर ना सोच रही होती, तो मेरा ख्याल है ये बहुत मुश्किल काम था। उनको बहुत आसानी दी। ये मुमकिन हुआ क्योंकि कौम हुजूम नहीं थी, कौम थी, इस वजह से मुमकिन हुआ। और जो दूसरी बात हुई इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, वो आप याद करें कि ना सिर्फ एटॉमिक एक्सप्लोजन्स किए
اور لیگ آف نیشنز میں آپ نے اپنا شمار کیا، بلکہ 7.5 بلین ڈالر کی امداد پہلی بار تاریخ میں پاکستان کی نہ کی. وہ بھی وہ کانفیڈنس تھا ان کا کہ جب میں یہ کام کرنے جاؤں گا تو پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کے 16 کروڑ عوام تھی اس وقت، اس ملک کے 16 کروڑ عوام، اس کی اشرافیہ، اس کی انٹیلیجنسیا، اس کی عسکری ادارے، یہ لوگ مجھے آؤٹ رائٹ سپورٹ کریں گے. بہت بہتر. اور وہ سپورٹ موجود اب قاضی صاحب اس سے آگے بڑھنا ہے. جی بٹ صاحب، ہم کب تک اپنے اسلاف کے قصے، ان کی ماضی کی باتیں کر کر کے یہاں پر زندہ رہیں گے؟ ہمیں آج کا بھی سوچنا ہے اور کل کا بھی سوچنا ہے. کیا آج کے پاکستان میں، کیا ایٹم بم، آج کا ایٹم بم، ہمیں فخر ہے اس قوت کے اوپر، ہمیں متحد کر سکا ہے؟ آسما بی بی دیکھیے، ماضی کی بات کرنی پڑتی ہے. جب بھی مسلمانوں نے اپنی بنیاد کی طرف لوٹنے کی بات کی ہے، قوم ایک ہوئی ہے اور قوم کو فتح ملی ہے. تاریخ بڑی پڑی ہے میر جعفروں سے، میر صادقوں سے، اور اس کے ساتھ قوم بھری پڑی ہے سلطان ٹیپو سے، سلطان صلاح الدین ایوبی سے، غازی علم دین شہید سے. آپ دیکھیے کہ جب بھی نام لیا جائے گا سلطان ٹیپو کا اور غازی علم دین شہید کا، احترام سے نام لیا جائے گا. اس پاکستان کی تاریخ میں بھی آپ دیکھیے، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، وہ اردو نہیں بول سکتے تھے، پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، کشمیری نہیں بولتے تھے، انگریزی بولتے تھے، اور 98% لوگ ان کی گفتگو جو وہ کر رہے ہوتے تھے سمجھتے نہیں تھے. لیکن قوم ایک قوم ہو گئی تھی کیونکہ وہ دل سے بولتے تھے، دیانتدار تھے اور اپرائٹ آدمی تھے. قوم کو لے کر ایک ہدف طے کر لیا تھا. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو، میں ایک نظریاتی مخالف ہونے کے باوجود کہوں گا، ایک وقت ان سے بھی پہلے ایوب خان کا آیا 65 کی جنگ میں، انہوں نے کہا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد پڑھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو، اور قوم ایک ہو گئی اور 65 کی جنگ لڑی. 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو قیدیوں کو چھڑانے کے لیے گئے تو ایک ایک لیڈر کے پاس گئے، ساری قوم کو اکٹھا کیا، اور شملہ معاہدے میں جب گئے تو قوم پوری ان کے پیچھے تھی. اسی طرح یہ میں نواز شریف صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ دوں گا، ذوالفقار علی بھٹو کو کریڈٹ دوں گا، ضیاء الحق کو کریڈٹ دوں گا، اور غلام اسحاق خان کو، سب کو کریڈٹ دوں گا. لیکن سب سے زیادہ نواز شریف کو، جنہوں نے پریشر برداشت کیا، انہوں نے قوم کی غیرت کے مطابق، قوم کی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا، اور پوری قوم ان کے پیچھے تھی. اور آج ہم اس بات پر فخر کر سکتے ہیں. آج بھی اگر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، آج بھی مایوسی کی اس فضا میں، آج بھی اس پریشانی اور دباؤ کی کیفیت میں، امریکہ کی غنڈہ گردی اور عالمی اداروں کی غنڈہ گردی کے مقابلے میں، تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اللہ اکبر کی بنیاد پر، غیرت اور حمیت کی بنیاد پر، بزدلی، بے غیرتی اور بے حمیتی کی بنیاد پر پاکستانی قوم کٹھی نہیں ہوگی کسی کے پیچھے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے بٹ صاحب، میں آپ سے ایگری کرتی ہوں. لیکن سوال بڑا، میں آگے چیمہ صاحب سے پوچھتی ہوں. چیمہ صاحب، آپ کی قیادت یہ کہتی ہے اور آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمیں ہماری جنگ نہیں ہے، یہ جنگ کسی اور کی ہے. کیا ہم اس وقت بھی کنفیوز کھڑے ہیں؟ ہمارے گھروں تک شعلے پہنچ گئے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، اور ہم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں، کسی اور کی جنگ ہے. کب تک ہم امریکہ کو گالیاں دیتے رہیں گے؟ کب تک؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خطرہ تو اس وقت پاکستان کو اندر سے ہے. اس کا اندازہ کون لگائے گا؟ کیوں آپ کی لیڈرشپ یہ بات نہیں کرتی کہ ہمارے اصل دشمن ہماری اپنی صفوں میں چھپے بیٹھے ہیں؟ شکریہ آسما. میں اس سے پہلے ایک تھوڑی سی گزارش کروں گا. آپ نے بات کی ایٹم بم کی اور یوم تکبیر کی. ہم سب جانتے ہیں کہ اس پورے خطے کے اندر جو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک جو پوزیشننگ ہے، اس حوالے سے یقیناً کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ایک ایٹامک جو ہے پروجیکٹ سٹارٹ کیا، اور آج الحمدللہ ہم پاکستان دنیا کے اندر واحد اسلامی ملک ہیں جن کے پاس یہ ایٹمی قوت موجود ہے. دیکھیں، یہ ایٹم بم جو ہے یہ بطور ڈیٹرنس کہ تو یقیناً ایک بہت بڑا ایک اثاثہ ہے ہمارے لیے. لیکن جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ بطور قوم، اور جو بات کہ غیرت مند قوم اور ایک خود مختار اور آزاد قوم، یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب قوم اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سکسیسو گورنمنٹس کی جو پالیسیز رہی ہیں کہ جب آپ دوسرے امریکہ سے یا دوسرے ممالک سے بھیک لے کر اپنی قوم کے اوپر قرضوں کا بوجھ بھی ڈال رہے ہیں دوسری طرف، اور صرف عوام کے اوپر بجائے عوام کو کوئی ڈائریکشن دینے کے، عوام کی ڈیولپمنٹ کے کام کرنے کے، صرف اور صرف جو اپنے ایجنڈاز کو اگر فلفل کریں، تو حالات آپ کے سامنے کہ آج ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، اس کے باوجود جو حکمرانوں کا رویہ ہے
اس سے یقیناً انتشار جو پھیل رہا ہے وہ حکمرانوں کے رویوں کی وجہ سے، کیونکہ جو طبقہ حکومت پہ قابض ہے یہ انہی کی پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ آج بھی قوم کے اندر جو کنفیوژن پایا جا رہا ہے اور یہ سارا کچھ جو حالات چل رہے ہیں. آپ نے کہا کہ جی یہ جنگ جو ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اور جیسا ہم بھی کہتے ہیں کہ یقیناً یہ جنگ ہماری نہیں ہے کیونکہ یہ ہم پہ مسلط کی گئی ہے. ہم سب جانتے ہیں ہلری کلنٹن نے خود کچھ عرصہ پہلے اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ آج جس گروہ کے خلاف جن کو ہم طالبان اور القاعدہ کہہ کے جن پہ ہم حملہ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے خود گروم کیا، ہم نے خود سپورٹ کیا. پھر افغان وار کے بعد جب یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور اس کے بعد 9/11 کے بعد جب ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ہم اس وقت سے تحریک انصاف کی بڑی واضح پالیسی رہی ہے کہ یہ کسی طور پہ بھی پاکستان اور پاکستان کے ملکی مفاد کے حق میں نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج دوسروں سے ڈالرز لے کر ایک مرسنری فوج کے طور پہ اپنے لوگوں کو ماریں بغیر کسی ٹرائل کے. کلمہ بولنے والے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بھائی ہیں. 2004 سے ہم یہ بارہا کہہ رہے ہیں. جنرل مشرف کے دور میں بھی ہم نے کہا کہ یہ اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کا حل خالی ملٹری آپریشن میں نہیں ہے، اس کو ڈائیلاگ کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، انٹیلیجنس کے ذریعے ان کو مارجنلائز آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ہارٹس اینڈ مائنڈ جیتنے کی ضرورت، بجائے اس کے کہ جب آپ ڈرون حملوں کے ذریعے بم مارتے ہیں، کلیکٹر ڈیمیج ہوتا ہے، جب بے گناہ عورتیں اور بچے مرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہے آج جب کس سے ڈائیلاگ ہو سکتا ہے جو پارلیمنٹ کو مانتے ہیں. آج آپ کے سامنے کل جو ہلری کلنٹن اور مولن جو تقریر یہاں پہ آئے اور یہاں پہ جو انہوں نے خطاب کیا پریس کانفرنس بھی کی، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جب افغانستان میں وہ آج جو ہے پیس کرنے کے لیے اسی طالبان جن کے خلاف وہ آپریشن کر رہے تھے اور پچھلے عرصے سے اتنا اربوں ڈالر کا انہوں نے جو بوجھ برداشت کیا، آج وہ اسے ڈائیلاگ کے ذریعے ریزالو کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہماری حکومت جو ہے، ہمارے حکمران اس چیز پہ بزے جائیں کہ آپ ہمیں ڈالرز دیتے جائیں اور جتنے چاہیں بندے مارتے جائیں. صحیح ہے. یہ سونا صاحب، اب یہ چیمہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، قادری صاحب کی، بٹ صاحب بھی، یہ کیا ہم لوگ اس وقت سٹیٹ آف ڈینائل کے اندر ہیں؟ ہم اپنی غلطیوں کو کیوں تسلیم نہیں کر رہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی، مر ہم رہے ہیں. کون بتائے گا اس ملک کو ڈائریکشن؟ کون دے گا؟ نیشنل پالیسی کون بنائے گا؟ کیا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں آسمہ، بڑی میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ اس ملک کی سیاسی قیادت، اس کا جس جماعت سے بھی تعلق ہو، اس قیادت کے اندر موجود تضادات، دور معیارات جب تک ختم نہیں کرے گی پاکستان کی سیاست قیادت، میں کل کے کسی روشن پہلو سے پر امید نہیں ہوں. دیکھیے، حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم امریکہ کا بائیکاٹ کر کے سروائیو نہیں کر سکتے. حکومت کو اس بات کا جواب اگلے انتخاب میں دینا پڑے گا کہ اس کی پالیسی غلط تھی یا ٹھیک تھی. لیکن جو لوگ آج اعلان کہتے ہیں کہ امریکہ کی غلامی سے باہر نکلو، اس کی امداد نہ لو، اس کے ساتھ السلام علیکم نہ لو. میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں لاہور کے اندر امریکن کونسلیٹ ہر سال افطاری کرتا ہے اور سب پارلیمنٹیرینز کو بلاتا ہے. 2 سال پہلے مجھے انہوں نے کارڈ بھیجا اور اس کے جو اس وقت یہاں کونسلیٹ تھے اس کے اسٹاف افسر کا فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کل کی افطاری میں آ رہے ہیں، مجھ سے کنفرمیشن مانگی. میں نے اس کو کہا سنو، جو لوگ میری قوم کے اوپر بم گرا رہے ہیں میں ان کے ساتھ افطاری میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ اپنی بمباری بند کرو پھر ہم سوچیں. اور میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ یہ پیغام میں تمہیں نہیں، میں اس تمہارے امریکن تک پہنچانا چاہتا ہوں جس نے مجھے انوائٹ کیا ہے. اب آپ دیکھیں، جو کہتے ہیں کہ امریکن امداد نہ لو، ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم آج کے بعد امریکن سفیر سے نہیں ملیں گے؟ ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم کونسلیٹ سے نہیں ملیں گے؟ دیکھیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت یہ نہیں کہتی. حکومت کہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں الگ تھلگ نہیں کر سکتے سفارتی سطح کے اوپر. وکی لیکس تو بہت کچھ بتا رہی ہیں، اب کیا کریں، کس سے بات کریں؟ یہ موضوع ہی نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ ہمارے اصل دشمن. جی، آپ نے ایک سوال کیا تھا، اس کا ابھی یہاں پہ عملی نمونہ پیش کیا جاتا ہے، کر لیتے ہیں. یہ پاکستانی ہے، یہ اس ملک کا فیوچر بیٹھا ہوا ہے، بچے بیٹھے ہیں، یہ مڈل ایج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بزرگ بھی ہیں. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، صرف ایک سوال، آپ کہتے ہیں نا متحد نہیں ہے نیشنل ایشوز پر، بڑے ایشوز پر. کوئی بھی آدمی ہوگا اس کا ایک سوچ ہوگی قوم متحد ہے. میں نہیں مانتا، آپ پوچھ لیں ان سے ہاتھ کھڑے کرا کے، یہ پورے کے پورے لوگ اگر نہ کہیں کہ یہ امریکہ کو اپنی سوورنٹی اور انٹیگریٹی پہ حملہ نہیں کرنے دیں گے، پوچھیں ان سے، بتائیں آپ